बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 15 अगस्त जुमेरात का दिन है। पहला वीलॉग है। अहम खबरें आपके सामने पहले रखूं। एक तो बड़ी अहम खबर जो मोहम्मद बिन सलेमान को कत्ल करने की धमकी में कौन कौन शामिल, पाकिस्तान क्यों आमद हो रही है, अहम इंकशाफात है। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी पर खान का रद्द-ए-अमल भी आया और खान ने सड़कों पर आने का बड़ा ऐलान भी किया। इंकशाफात भी आज अडयाला जेल से हुए। साबिक जर्नलों की पाक फौज के साबिक आर्मी चीफ की जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद अब क्या बाजवा की गिरफ्तारी का मामला है कि बहुत सारे अहम मामलात हैं और सऊदी अरब से बड़े अहम पैगामात भी आए हैं। उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद जलसे की इजाज़त भी मिली, जगह भी मुख्तस हुई, तकारीर तैयार करने का हुक्म भी अदालत ने दिया। सुनामी इस्लामाबाद से टकराएगा। लबैक के साथ रिजवी ने इमरान खान से इत्तेहाद का फैसला और एक बड़ा अहम नुक्ता जिस पर क्या इनके दरमियान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद हो सकता है, उसका क्या असर होगा। काजी साहब को मुकम्मल तौर पर इमरान फोबिया है, हर केस में जिक्र करना, और काजी साहब के बारे में तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और पंजाब में इस वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी शुरू हो रही हैं। अजहर मशवानी के भाइयों के बारे में 20 अगस्त की डेड लाइन दे दी। आज अदालत ने वार्निंग जारी कर दी है कि ना आए तो वापस छोड़ेंगे नहीं। फिर अडयाला जेल में जो बुशरा बीबी से बदतमीज़ी की उस बड़े अफसर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होगी। शेख हसीना के खिलाफ पहला कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो गया। पाकिस्तानी शेख हसीना को भी सख्त वार्निंग शुरू होगी। इंटरनेट बंदिश से लाखों नौजवान बेरोज़गार और अरबों डॉलर डूब गए। मईशत के सारे हालात मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले जनरल फैज़ का मामला। और इसमें जो देखिए ताज़ा तरीन अपडेट्स में 3 मज़ीद रिटायर्ड अफसरान को हिरासत में लिया गया है और इल्ज़ाम उन पर भी यही है कि सियासी मफादात और मिली भगत से उन्होंने अदम इस्तेहकाम को हवा दी। इनके नाम मैं इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। अभी अडयाला जेल से जो जनरल फैज़ के मामले पर और बाकी मामला पर इमरान खान की बड़ी मुकम्मल तफसील से गुफ्तगू सामने आई और काजी साहब के हवाले से भी इमरान खान ने जो बात की इलेक्शन कमिश्नर के बारे में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि ये तीनों उस लंदन प्लान का हिस्सा थे। काजी साहब ने 8 फरवरी को जो तहरीक इंसाफ का इलेक्शन जीती, इन्होंने चीफ जस्टिस ने और इलेक्शन कमीशन सरदार सिकंदर ने मुल्क और इस फ्रॉड इलेक्शन को तहरीक इंसाफ से छीना। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना देने के लिए आइनी तरमीम की जो आइन शिकनी हो रही है, पहले भी 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के उन्होंने आइन तोड़ा, अक्टूबर में इलेक्शन से भागे और अब तीसरी दफ़ा ये आइन में तरमीम करके हमारे लिए ऑप्शंस बंद कर रहे हैं। मैंने पार्टी को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हुक्म दे दिया। जनरल फैज़ के मामले पर खान का वाज़ेह बात कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहता था। ये ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की कि अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज़ को उसने हटाने की कोशिश की। जनरल फैज़ चूँकि दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए मुकम्मल प्लान बनाकर अपोजिशन से के सामने लाया, जिसे क्योंकि उसके तालिबान से ताल्लुकात अच्छे थे, मुज़ाकरात वो करता रहा अफ़गानिस्तान में, इसी वजह 3.5 साल सीज़ फायर रहा, अमन रहा। हम जनरल बाजवा की मिन्नत करते रहे कि इसे ना हटाएं, किसके जाने के बाद कंट्रोल मुश्किल, और वही हुआ। फिर बाजवा ने लेकिन अपनी एक्सटेंशन के लिए इसको हटाया और फिर ISI को PTI के पीछे लगा दिया। ये इल्ज़ाम लगाते रहे कि तालिबान से मुआहदे करके उन्हें जगह दी। आप हालात देखें उस दौर के, दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल और ख़त्म, और आज के हालात देख लें। जनरल फैज़ जो था ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान को ला के सीज़ फायर करवा के दहशतगर्दी रुकवा रहा था। आज जो कुछ हो रहा है इसका ज़िम्मेदार जनरल बाजवा है। हमारे जो फ़ौजी शहीद हो रहे हैं, लोग हो रहे हैं, उसकी ज़िम्मेदारी इन पे आए। ये जितने मर्जी ऑपरेशन कर ले, वो सरहद क्रॉस करके उधर चले जाते हैं, फिर दोबारा इधर आते हैं, तो आप इन्हें रोक ही नहीं सकते। तो ये वाहिद तरीका था जिस पर हम चल रहे थे, उसके नताइज आपके सामने आए, लेकिन उन्होंने वारदात कर दी। अब 9 मई पर भी इमरान खान ने कहा अगर जनरल फैज़ हमीद ने 9 मई करवाया तो ज़रूर तहकीकात करें, लेकिन 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था, इसीलिए कि जहाँ जहाँ आग लगे, जहाँ जहाँ मामला, वहाँ से CCTV फुटेज गायब है। कसूरवार साबित करे जिन्होंने, और वो शख्स कसूरवार जिसने मेरी गिरफ्तारी फ़ौज के ज़रिए हुक्म दिया। और ये जनरल फैज़ के एहतसाब की बात करते हैं, ज़रूर करें। ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, बल्कि सबका एहतसाब करें। जो इससे पहले गुजर गए उन्हें भी लाएँ। खान ने देखें आज ये बात की कि जनरल फैज़ को ISI के जो DG थे उसके ओहदे से हटाने में भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जनरल बाजवा से कहा कि इस ओहदे से इन्हें हटाया जाए, जिसकी वजह से इमरान खान की जनरल बाजवा से तल्ख़ कलामी भी हुई कि आप क्यों इनकी बात तस्लीम कर रहे हैं, ये मतलब हुकूमत वो चला रहे हैं, आप हमारे मातहत हैं, उनकी बात आप मान के इसको हटा रहे हैं। उसके बाद फिर जनरल फैज़, जिसको नून लीग की मिन्नत तरला करके वो आर्मी चीफ बनने की कोशिश कर रहा था, अंदर से सारे इकट्ठे थे। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा की जो मुमकिन वीडियो उनके पास है, जिसकी देखिए आज शाहीन साहब ने पूरा कॉलम में बात भी की कि मरियम नवाज़ साहिबा की ऐसी वीडियो जनरल फैज़ के पास मौजूद है, जिसकी वजह से लोग सख्त नाराज़ थे। और फिर अभी ख्वाजा आसिफ के जो अपने बयानात सामने आए, और उसमें पंजाब असम्बली के मौजूदा स्पीकर अहमद, वो जो कसूर के बच्चों के स्कैंडल में इसका नाम है मलक मोहम्मद अहमद, उसकी जनरल बाजवा के साथ इतने गहरे ताल्लुकात थे, वो शायद पता नहीं डार्क वेब की वीडियोज़ हैं, क्या वजह है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर में ख़ुद ख्वाजा आसिफ कह चुका है कि मिलने जाया करते थे, जिसका इमरान खान को इल्म हुआ। और फिर इमरान खान ने उस पर जनरल बाजवा की सर्जिश की और वहाँ इनकी तल्ख़ कलामी भी हुई थी कि आप इस तरह क्यों अपोजिशन से मिल के इस तरह की वारदात कर रहे हैं। और ये बात मोहम्मद मालिक ने भी की कि चाय का कप जो अफ़गानिस्तान में जनरल फैज़ ने लहराया और वो वापस आया कोर कमांडर मीटिंग में,
اور جنرل فیض کے ساتھ جو باقی کور کمانڈر تھے جن کے امریکہ کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، انہوں نے بڑا شدید احتجاج کیا کہ کیا ضرورت پڑی تھی کپ لہرا کے کہنے کی ایوری تھنگ ول بی آلرائٹ، سب اچھا ہوگا. تو عمران خان اس وقت بھی جب انخلا ہوا تو عمران خان کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی، غلامی کی زنجیریں آج انہوں نے توڑ دی افغانستان میں. تو امریکہ تو ظاہر ناراض تھا. 3.5 سال بائیڈن نے بات نہیں کی، ملٹری بیسس پہ انکار ہوا. تعلقات بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے تو سب کے سامنے تھے. جنرل فیض کی یہ جو حرکت تھی یہ خان کے کہنے پر تھی، افغانستان کی حکومت بنانے تاکہ پاکستان میں امن آئے. اور دیکھ لیں 3.5 سال پاکستان میں کوئی مارا ماری نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. اس پہ جنرل باجوہ بھی ناراض تھا، امریکہ بھی ناراض تھا. اسی لیے جنرل فیض کی حمایت کے لیے اب آرمی چیف اشفاق کیانی اور سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں، جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی اس نے کام کیا ہوا، ان سب کے ساتھ، پرویز کیانی صاحب کے ساتھ بھی، اور یہ لوگ ابھی پاکستان آئے ہیں، ان کی بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اب یہاں جنرل باجوہ نظر نہیں آئے کیونکہ ان کے گھر پر ایک تو بہت بڑی سیکیورٹی لگائی گئی ہے. جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جنرل باجوہ کے گھر کے باہر بھی اضافی نفری لگائی ہوئی ہے. وہ منظر عام پر اسی لیے نہیں آ رہے، شدید خطرے میں وہ بھی، اور ان کے بیٹے کو تو بڑی سخت ساتھ باجوہ کو تشویش بھی ہے. اور یہ معاملات شاید آرمی چیف ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے کہ اگر اسے گرفتار کیا گیا تو کیا ہوگا. اب یہ تمام ڈسکشن کر کے یہ اندرونی حلقوں کو پیغام بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ احتساب کرنے کا ارادہ ہے، لیکن شروع کہاں سے کریں. جنرل باجوہ پہ تو بہت لمبی چارج شیٹ ایسی ہیں. جنرل فیض کی گرفتاری کا معاملہ بھی بہت بڑا معاملہ. اب کرپشن کا معاملہ اس میں نہیں ہو سکتا، کرپشن ہوئی بھی تو دبا لی جائے گی، کیونکہ کرپشن کا معاملہ تو اشفاق پرویز کیانی صاحب کے اپنے بھائی کامران کیانی پر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے اس میں نیب میں 16 ارب مالیت کا کیس بنا تھا. وہ حماد ارشد صاحب کی ایک کمپنی تھی جس میں کیانی صاحب اس کے ساتھ شریک تھے. 2009 میں 25,000 کنال کی اراضی تھی. اس کا بہت بڑا سکینڈل تھا. اس وقت جو آرمی چیف تھے راحیل شریف صاحب، انہوں نے اس کی منظوری بھی دی اس کیس کی. وہ 8 سال بعد واپس آئے کیانی صاحب، بہرحال سارا کچھ معاف. قمر باجوہ صاحب کی اہلیہ پہ بھی 12 ارب کی پراپرٹی کا اور سارے معاملات جو احمد نورانی نے پوری سٹوری کی. اسی طرح خود راحیل شریف صاحب پہ بھی 700 کنال اراضی جو ملی نہیں، اور پھر تنخواہیں اور نوکریاں. تو کرپشن کے تو ساروں کے معاملات ایسے ہی ہیں. تو یہ سیاست میں مداخلت کا معاملہ ہے. تحریک انصاف کی حمایت کا جو ان پہ الزام لگایا جاتا ہے، حالانکہ تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان جنرل فیض نے دیا. فیصل واڈا کہتا ہے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں جنرل فیض نے کروایا، لیکن ایک ہی سانس میں کہتا ہے 9 میں بھی جنرل فیض نے کروایا. تو فوج کی جو اندرونی سازشیں ہیں آرمی چیف کو ہٹانے کے معاملے، وہ جنرل فیض کا معاملہ ہوگا کیونکہ اسے آرمی چیف نہیں بننے دیا، خواجہ آصف کہتا رہا. تو وہ اگر کوئی سازش کر رہا تھا وہ فوج جانے وہ، لیکن تحریک انصاف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا کیونکہ تحریک انصاف کے معاملات تو جنرل باجوہ کے دور سے شروع ہوئے تھے. اب جنرل باجوہ کی غیر موجودگی میں ان تمام ملاقاتوں میں اہم سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن جنرل فیض کی گرفتاری کو نون لیگ کے صحافیین کے دانشور ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں کہ دیکھو اب جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ملٹری ٹرائل ہوگا، عمران خان کے خلاف آدھا معاف گواہ بنیں گے اور بہت کچھ ہوگا. ان لوگوں کو اگر آپ کو یاد ہو تو ملک ریاض کے دفتر پر جب چھاپا مارا گیا تو انہوں نے کہا جی القادر ٹرسٹ سارا حل ہو گیا، ملک ریاض کے دفتر سارے ثبوت مل گئے، اب خان نہیں بچ سکتا. وہ ملک ریاض بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنا، وہ ثبوت بھی نہیں، القادر ٹرسٹ ویسے بھی فارغ ہونے والا ہے. اس طرح تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پہ انہوں نے اسلام آباد جب چھاپا مارا، کمپیوٹر اٹھا گئے، وہ ٹی وی توڑ دیے، سارے ڈی وی آرز لے گئے، اور رؤف حسن کو اٹھا لیا. وہ احمد جنجوعہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا. پھر وہ نوجوان لڑکی فیس بک جو چلاتی سعیدہ کومل، اس کو گرفتار کیا کہ جی 11 لاکھ کاؤنٹ. انہوں نے کہا جی رؤف حسن ہندوستان سے سازش کر رہا تھا، یہ بھی پکڑی کی سازش. احمد جنجوعہ کالعدم تنظیموں سے بارود بنا رہا تھا، یہ سازش بنی. ان کے صحافی ناچ کے اچھل کے انہوں نے یقین کرے ٹویٹر پہ وہ گاندے ڈالا. ٹی وی پروگراموں میں جب وہ بولتے ہیں کہ منہ سے تھوک نکلتے ہوئے آپ دیکھیں پھر تباہی بربادی ہوگی، پھٹے چک دیں گے امریکہ اسرائیل کے. خود ایک دن میں ان کے 9 10 پروگرام میں نے دیکھے اس پہ. اور ہوا کہ ابھی یہ جو بلکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو گرفتار کیا کہ وہ جی عمران خان کو سہولتیں فراہم، اس پہ بھی یہ اچھل رہے ہیں. اب دیکھو سارے نکل. اب وہ تصویریں دیکھیں خان کے سیل کی سہولیات کا یہ حال ہے کہ جس طرح 30-40 سال پہلے پانی کے کولر میں، مجھے یاد ہے برف میں وہ لوگ رکھتے تھے کھانا، خراب نہ ہو، فریج نہیں ہوتا تھا. آج امت مسلمہ کا سب سے بڑا رہنما اس حالت میں کو اپنا کھانا رکھنے کے لیے فریج نہیں، وہ باسی کھانا کھا کے 2 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہوگی. خان کے دانتوں کا آپ کو پتہ ہے شدید مسئلہ ہے، وہ چیک اپ نہیں کروا سکتا. 72 سال کی عمر میں ویسی تکلیف کامن. آنکھوں میں تکلیف تھی عمران خان کی، کوئی چیک اپ نہیں ہوا. بلڈ رپورٹس جو عمران خان نے کہا شوکت خانم سے کروائے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم اپنے پرائیویٹ ادارے سے وہ کروائے، ابھی تک رزلٹ ہی نہیں دیا. یہ تو سہولتیں ہیں خان کی. وہ تکلیف ہے کہ ڈیلی گراف میں، اکانومسٹ میں کالم کیسے چھپتے رہے. میں وہ ویلاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ خان کی 90% ملاقاتیں اپنے وکلاء سے ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ عمران خان انہیں بتاتے ہیں، ایک پوائنٹ اس کو، ایک پوائنٹ اس کو. وہ سارے پھر آ کے زلفی بخاری کی ٹیم کو بتاتے ہیں. یہ معاملات پھر ڈائریکٹ ان صحافیوں کے پاس وہ کوٹ ان کوٹ عمران خان کے نام سے. سیدھا سادہ سا معاملہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس تھی نہیں کہ کسی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بیچارے نے کوئی کسی صحافی سے بیٹھ کے وہاں فون پہ بات کروا دینی ہے، یا عمران خان نے کوئی ایسی بات کر لی جو نہیں بات. خان کی ساری باتیں پبلک میں آ چکی ہیں، یہ بیانات پیغامات سارے آپ کے سامنے، جو آرٹیکلز میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں تھی. خان نے وہی کہا جو پہلے دن سے کہتا رہا. 200 ویلاگ خان کی وجہ سے پڑے ہوئے. ابھی یہ جو جنرل راحیل شریف اور یہ لوگ ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا.
ایک تو دیکھیں محمد سلمان، اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو امریکی کانگریس کو جو محمد بن سلمان نے کہا نا، اس کے قتل کا منصوبہ بنایا کہ اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے تسلیم کرنے کے لیے. خان کو اسی لیے ہٹایا گیا، اسرائیل کو نہیں مانتا تھا. سیدھی سی بات، ساری دنیا کو پتہ ہے. اب محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں امت مسلمہ کے نشانے پر آ جاؤں گا. لیکن محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنا، یہ خود جو بائیڈن نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اس نے کال کر کے انہیں کہا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کرنے پہ تیار ہیں. یہ میں بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاٹ اپنے خود اب کنیکٹ کرنے ہیں ساتھ ساتھ. یہ دنیا کے ایٹمی اسلامی ملک کی ہمیں حمایت چاہیے. پاکستان کے حالات دیکھیں، 2 سال آپ کو ہم بتاتے رہے کہ معیشت کو اتنا تباہ کریں گے، اتنا برباد کریں گے کہ پھر یہ مجبور ہو کے کہیں گے، خود پاکستانی کہیں گے ہمیں روٹی چاہیے جہاں سے مرضی لا کے دو. حالات ادھر پہنچ چکے ہیں، بالکل ادھر پہنچ چکے ہیں. یہ راحیل شریف صاحب کا آنا مجھے تو اسی لیے لگ رہا ہے، یہ اسلامی فوج کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں، محمد بن سلمان کے سیکورٹی گارڈ ہیں. اب یہ سعودی عرب سے پیسے بھی دلوا سکتے ہیں. معاملات پھر وہیں رکیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، اور اس میں مجبوری بنائی جائے گی. اور دیکھیں امریکہ میں 368 اراکین نے قرارداد پیش کی. برطانیہ ہاؤس آف پارلیمنٹ نے ان کے خلاف آیا، اقوام متحدہ ان کے خلاف قرارداد ہے. یورپی پارلیمنٹ سے بھی زلفی بخاری کہہ رہے قرارداد ہے. اب ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے، تجارت نہ ہو، معاملات اندر خراب ہوں، انٹرنیشنل دنیا میں کچھ نہ بچے، اور معیشت کے حالات وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اب حکومت کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کیا آپشن بچتی ہے آپ مجھے خود بتائیں. کامن سینس کی بات ہے، اسرائیل کو تسلیم کریں، سعودی عرب سے پیسے لیں، اور پھر انٹرنیشنل دنیا کا دباؤ بھی کم ہو، اور یہ آرام سے حکومت بھی کریں. کیونکہ طاقت تو ان کے پاس ہے، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. آپ کوئی روک سکتے ہیں نا؟ اغوا کر لیں گے بولنے والے کو. ابھی اس کو ان کو اٹھا کے لے کے، وہ یوٹیوب کا لڑکا وہ کامیڈی کرتا ہے. پاکستان میں پہلے سیاستدان اغوا ہوتے تھے یا صحافی تھے، عورتیں بچے اغوا ہونے شروع ہو گئے. سندھ بلوچ پٹھان پختون یہ تو ہوئے ہی ہوئے، شاعر ہوئے، کامیڈین ہوئے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوئے، لکھنے بولنے والے ہوئے. آج وہ اون بیچارے کو بھی وہ اٹھا کے لے گئے. اب کیا مار پیٹ کریں گے، اس کے سارے حالات اس طرح کریں تو روکے گا کون؟ روک کوئی نہیں سکتا فی الحال اس معاملات میں. ملکی حالات اس نہج پہ 4-5 طریقے پاکستان کو آگے لے جانے والے تھے. ایک صنعت کا طریقہ تھا، آپ کو پتہ ہے اس میں 90 لاکھ لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے، 200 سے زیادہ ملیں بند، 180 کے قریب فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں بڑی. جو رہ گئی ہیں وہ دیوالیہ پن کے قریب ہے. قرضوں کا جو حجم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ پاکستان کی تاریخ ریکارڈ توڑ ہے. مہنگائی وہ پتہ نہیں 50% کہتے ہیں، اللہ جانے، آپ سڑکوں پہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے زیادہ. بجلی کے بل 165% اضافہ ہو چکا ہے. صنعتیں ختم، بے روزگاری ختم، نوجوانوں کی قسمت مور رہنے لگا. ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت تھی، وہ بھی تباہ و برباد کر دی. پاکستان حقیقی معنوں میں اس وقت پتھر کے دور میں ہے. دیکھیں دنیا میں کیش ختم ہو رہا ہے، لوگ انگلش فلموں کی طرح اشاروں سے پیسے پیمنٹ کر رہے ہیں، ہاتھوں سے وہ چپس لگا کے. یہاں آپ واٹس ایپ پہ کال نہیں کر سکتے. اسمارٹ فون جسے کہتے ہیں وہ موبائل آپ کا اس وقت ریڈیو بنا ہوا ہے. اور یہ جو فائبر کے حوالے سے آپ نے تفصیل سنی ہے کہ آن لائن پاکستانی نوجوان 64% پاکستانی نوجوان اپنی ذاتی صلاحیتوں سے فری لانسنگ سے سرمایہ لا رہے ہیں، اپنے گھر کا روزگار چلا رہے ہیں. وہ انہوں نے بند کر دیا. اب بتائیں نوجوانوں کے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ بنگلہ دیش کی طرح وہ جائیں گے کہ نہیں؟ خان اسی لیے کہتا تھا کہ ستمبر میں کال دوں گا کہ حالات ہی ہوں گے. حالات وہ پہنچ چکے ہیں. نوجوانوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اور ان کے پاس راستہ ہے اسرائیل سے پیسے لے، سعودی عرب سے لے، پھر ٹھیک ہے، اور کوئی معاملہ نہیں. اب ملک چھوڑ کر جا نہیں سکتے، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. زراعت میں کسان فصل اگاتا تھا، بچوں کی شادیاں، گھروں کے کام، آپ کو پتہ ان کی ساری چیزیں پوری ہوتی تھیں. پاکستانیوں کو زرعی اجناس ملتی تھیں. وہاں حالات ہی آ چکے ہیں، کسان نہ ٹریکٹر خرید سکتا ہے نہ کھاد. اتنے کم نرخ پر وہ فصل خریدتے ہیں، کسانوں نے فصلیں اگانا ہی چھوڑ دی. تو اب یا تو وہ ایران سمگلنگ تیل پہ لوگوں کا گزارا چل رہا ہے ان کا جو، یا کچھ لوگوں کی بہو بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ ناچ کے روزی روٹی کما رہی ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مجبوری بن چکی ہے لوگوں کی. اوورسیز پاکستانی کو تھوڑے سے پیسے بھیجتے ہیں، اس سے دال روٹی چل رہی ہے. وہ سفید پوش طبقہ جو تھا نا، مڈل کلاس، وہ تو بالکل ختم ہو چکا ہے. اب 2 طرح کے سادے سے طبقے، ایک ہے ظالم اور ایک ہے مظلوم. وہ فرانس میں جب وہ انقلاب ہے، مجھے یاد ہے، بھوک کا معیار تھا کہ گال، غربت سے گال یہ پچک جاتے تھے بھوک سے. تو وہ لوگ چٹکی میں نا گوشت پکڑ کے گال کا دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ امیر ہے کہ ظالم ہے. پھر اس کے بعد گوشت کی بدبو پورے فرانس میں، پھر پرفیوم ایجاد کرنے پڑے. تو یہ انہیں سمجھ آنی چاہیے. یہ ان کا سارا غصہ جی سوشل میڈیا دہشت گرد، سوشل میڈیا انتشاری. وہ ان کا جاوید چودھری کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف پیسے لگا کے ٹاپ ٹرینڈ بناتی ہے. یہ مراد سعید کی لوکیشن ڈبے میں وہ پانی ڈال کے کہتے ہیں غرارے کرتے تھے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو انہیں دانشور سمجھتے رہے ساری زندگی. پیسوں سے معاملات ہوتے تو آصف زرداری اور نواز شریف اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین رہنما ہوتے. آج اپنے نواز شریف زرداری اپنے گھروں کے ارد گرد 10 گھروں سے ووٹ نہیں لے سکتے. وہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا تھا، وہ جہانگیر ترین کا سابق سیکرٹری ہے، کہتا ہے میں ایک جماعت بنانا، ریپبلک بنا کے سوشل میڈیا پہ مشہور کر کے دکھاتا ہوں. وہ بھائی تمہارے پاس استحکام پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اسے کرو نا مشہور جگہ، اس کو کیوں نہیں کرتے؟ نئی جماعت کو مشہور کرنے کا نون لیگ پیپلز پارٹی کو کرو مشہور. ان کے پیسہ بھی ہے. جہانگیر ترین تو خود کہتے تھے خان کی یہ ٹیم ہے، وہ بیچارہ سیاست ہی چھوڑ گیا، اور اسے مشہور کر دیتا غریب. یہ ڈاکٹر صاحب اس کے حالانکہ سیکٹری بھی رہے ہیں، کو پیسوں میں مال چل بھی لیتے رہے. پیسوں سے کام ہوتا تو نواز شریف ڈپریشن کا مریض نہ ہوتا.
ابھی تو دیکھیں جب تحریک انصاف نے اسعد رضوی سے اتحاد کر لیا نا، اگر بات چیت ان کی ہو رہی ہے، وہ اسعد رضوی کہہ رہا تھا کل کہ قاضی صاحب کو ہٹانے میں ہماری مدد کرے ختم نبوت کے معاملے پر، اور تحریک انصاف بھی چاہتی ہے، عمران خان بھی کہتے ہیں قاضی فائز کو ہٹانا سب سے لازمی ہے، یہ سب سے بڑی مسائل کی جڑ ہے اس وقت. تو اگر تحریک انصاف اور یہ مل کر انہیں قاضی صاحب کو ہٹا دیتے ہیں راستے سے تو یقین کریں کام ٹھیک. یہ اس کے ہٹنے تک جب تک منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن نہیں آتا اس وقت معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ان کی اسٹریٹ پاور میں اضافہ ہوگا. عمران خان نے جو اعلان کیا اسٹریٹ پاور کا، یہ لبیک ساتھ جڑ گئی جماعت اسلامی، تو بہت بڑا معاملہ، فضل الرحمان اکٹھے ہو گئے. تو یہ ان کے ابھی تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ظلم ہے آپ کو پتہ ہے، آپ کو معاملات پتہ ہی ہیں، اور ان لوگوں کو اجازت ملتی ہے یہ کر لیتے ہیں دھرنے شرنے، ان کو روک نہیں سکتے، اصل میں اجازت اس طرح ملتی ہے. سیاسی جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات اور ہیں، وہ بیچارے تو جھنڈا لے کے نکلے 14 اگست کو، وہ نہیں چھوڑتے. تو قاضی صاحب کے جو معاملات ہیں وہ بڑے اہم ہیں، وہ بغض عمران میں بہت آگے جا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میری یوٹیوب پہ میڈیا ٹیم نہیں ہے جو میرا دفاع کرے، حالانکہ ساری نون لیگ کی ساری پارٹی، سارے صحافی ان کے ساتھ کھڑے، دن رات کھڑے قاضی صاحب کے ساتھ. لیکن قاضی صاحب کو جب تک اس معاملے سے ہٹایا نہیں جائے گا یہ تحریک انصاف کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ عدلیہ سے ہی ساری واردات ہو رہی ہے. تو عمران خان کا یہ پوائنٹ بالکل درست ہے. ابھی یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، امید ہے اب آپ ڈاٹس کنیکٹ کر کے پوری سٹوری اپنے ذہن میں جو ہے وہ تصویر کر لیں گے، پکچر پینٹ. نہیں تو پھر اگلے ویلاگ میں دوبارہ اس کے کچھ چھوٹے پارٹس میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں. بعض اوقات چیزیں کمپلیکیٹ ہوتی ہیں، لوگوں کو سمجھانا مشکل ہوتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں 15 منٹ میں ساری انفارمیشن آپ کے سامنے رکھوں. تو جو نہ سمجھ آئے تو کمنٹس میں بات کر لیں، اس میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ذکر کر لیں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ.